बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वादे के मुताबिक सेकंड पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और सेकंड पार्ट जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो है 50 रीजंस टू रीड बुक्स। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको फर्स्ट 25 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, और रिमेनिंग जो 25 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस सेकंड पार्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकंड पार्ट को। और टॉपिक है हमारा 50 रीजंस टू रीड बुक्स, कुतुब पढ़ने की 50 वजूहात। एक छोटी सी बात आपको स्टार्ट में बयान करता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन जो होती है उसके अंदर आप हमारे जो लास्ट 25 पॉइंट्स हैं उसकी तफसीलात पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, और जो आज की वीडियो है उसके अंदर जो रिमेनिंग 25 पॉइंट्स हैं उसकी भी जो हेडिंग्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगी। आज का पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं और पॉइंट नंबर हमारा होगा, पहला पॉइंट जो होगा पॉइंट नंबर 26 होगा। और पॉइंट नंबर 26 में कह रहे हैं कि बुक्स टेक्स यू टू इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। इंटेलेक्चुअल कहते हैं किस चीज़ को? इंटेलेक्चुअल कहते हैं जनाब अली कि किसी भी शख्स को जो कि दानिश्वर होता है वो इंटेलेक्चुअल कहलाता है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि इंटेलेक्चुअल से क्या मुराद है या दानिश्वर से क्या मुराद है। दानिश्वर के बारे में कहा यह जाता है कि दानिश्वर एक ऐसा शख्स होता है जो कि इमोशनल से ज़्यादा वो शख्स जो होता है वो रैशनल होता है। इमोशनल किसको कहा जाता है? इमोशनल कहते हैं जो कि जज्बाती शख्स होता है, जबकि रैशनल उस शख्स को कहा जाता है कि जो कि दिमागी तौर पर ज़्यादा बेहतर तौर पर फैसले कर रहा होता है, अच्छे और बुरे के हवाले से उसको तमीज़ ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये है कि एक शख्स रैशनल अगर बनना चाह रहा है तो उसका क्या तरीक़ाकार है? तो उसका आसान तरीन तरीक़ाकार ये है कि वो बुक्स का मुताला करना शुरू कर दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो बुक्स का मुताला करेगा उसका जो माइंड है वो बेहतर से बेहतर सोचने लगेगा, बेहतर से बेहतर जो है फैसला करने लगेगा, बेहतर से बेहतर जो है वो मुख्तलिफ जो हवाले हैं वो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं ज़िंदगी के उसके हवाले से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियर से क्लियर तर होता चला जाएगा। और ये सारी चीज़ें उसी वक्त मुमकिन है कि जब वो बुक्स का मुताला करना शुरू कर दे। पॉइंट नंबर 27 के अंदर कहते हैं कि बुक्स हेल्प यू फील द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके अतराफ में जो दुनिया है उस दुनिया को अगर आप सही मायनों में फील करना चाह रहे हैं, सही मायनों में महसूस करना चाह रहे हैं कि आपके दुनिया आपके अतराफ में जो मौजूद है उसको अगर आप फील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुक्स का मुताला करें। याद रखिएगा, एक दुनिया हमारे अंदर की भी होती है और एक दुनिया हमारे बाहर की होती है। ये समझ लीजिए हमारा इंटरनल मैटर है और बाहर की जो दुनिया है वो हमारा एक्सटर्नल मैटर है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, जिस तरह अभी आजकल कराची के अंदर बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो बाहर की दुनिया तो अच्छी हो गई, मौसम तो बहुत खुशगवार हो गया, लेकिन फ़र्ज़ करें आप अंदरूनी तौर पर किसी भी वजह से आप गमगीन हैं या आप अफसरदा हैं तो आपको बाहर का मौसम अच्छा पता नहीं लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेहतर से बेहतर हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप बुक्स का बेहतर से बेहतर स्टडी करना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 28 के अंदर कह रहे हैं कि बुक्स एंटरटेन योर माइंड। आपके माइंड को एक तरह से सुकून प्रोवाइड कर रहा होता है, आपके माइंड को एक तरह से तफरी फराहम कर रहा होता है अगर आप बुक्स का मुताला कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि तफरी तो हमें जनाब फिल्म देखकर भी हासिल हो सकती है, कोई हम छोटी सी क्लिप देख लेते हैं उससे भी हमें तफरी हासिल हो सकती है, तो ये बुक्स का मुताला ही हम क्यों करें तफरी हासिल करने के लिए? तो उसका जवाब बहुत उम्दा सा और आसान सा ये है कि वो आप कॉमेडी का कोई आप सीन देखते हैं या आप कोई तफरी का कोई तफरी ड्रामा या कोई फिल्म देखते हैं, उससे जो आपको तफरी हासिल होती है वो बेशक तफरी है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको आप तफरी का नाम नहीं दे सकते। लेकिन याद रखिएगा जो लोग बुक्स पढ़ने के आदी होते हैं उनको जो तफरी हासिल हो रही होती है बुक्स पढ़कर, वो कभी भी किसी भी सूरत में अच्छी से अच्छी वीडियो या अच्छी से अच्छी मूवी देखकर आपको उस लेवल की तफरी हासिल नहीं होती। अब आप बोलेंगे कैसे मुमकिन है ऐसा? उसका जवाब ये है कि जब आप बुक्स को स्टडी करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मौक़े होते हैं कि आप उस अल्फाज के अंदर जो लिखे हुए हैं उस पर गौर व फिक्र कर सकें। जबकि फिल्म या वीडियो जब चल रही होती है तो उस वक्त हमारे पास गौर व फिक्र करने के मौक़े बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होगा कि आप वीडियो चलती वीडियो को आप पॉज करें और उसके बारे में सोचेंगे सामने वाले ने क्या बोला। ऐसा करना आपके लिए आम हालात में मुमकिन नहीं होता और आपके जो वीडियो या फिल्म देखने का मज़ा है वो भी किरकिरा हो जाएगा, लिहाजा फिल्म को जाने देते हैं। जबकि अगर आप अखबार पढ़ रहे हो, अखबार के अंदर भी किसी आर्टिकल के अंदर आप गौर व फिक्र कर सकते हैं, या आप बुक्स स्टडी कर रहे हैं तो बुक्स को स्टडी करने से आपको ये बात क्लियर हो जाती है कि आप ज़रा देर के लिए तवक्कुफ़ यानी कि रुक सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। खुद कुरान मजीद के अंदर भी परवरदिगार ने जा बजा यानी कि बहुत सारे मौक़ों के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर
یہ اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے اور تم غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ غور و فکر کرنا بیسیکلی کب ہوگا؟ جب آپ مطالعہ کریں گے، جب آپ اسٹڈی کریں گے۔ جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ غور و فکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، غور و فکر کی طرف آپ کا رجحان جو ہے وہ، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ ادھر ڈائیورٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پڑھیں تو، اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو غور و فکر کا مرحلہ بھی اپنے ہی آپ دب جائے گا، اپنے ہی آپ دفن ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلا نقطہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ اگر آپ غور و فکر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مطالعہ کریں۔ غور و فکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ غور و فکر کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس چیز کو غور و فکر کرنے سے آپ اس چیز کی حقیقت تک پہنچتے ہیں، اس چیز کی سچائی تک پہنچتے ہیں، اس چیز کے اندر جو بات اس کی روح ہے، اس بات کی جو روح ہے اس روح تک پہنچ جاتے ہیں، اور روح تک پہنچنے کی وجہ سے آپ کو زندگی کے اندر بہت سارے مراحل جو ہیں آپ کی زندگی کے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو بالکل کلیئر پکچر نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے پوائنٹ نمبر 28 کے اندر کہ بکس انٹرٹین یور مائنڈ۔ یہ تو پوائنٹ ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 29 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بکس براڈن یور ہورائزن۔ آپ کا جو دماغ ہے اس کا، دیکھیں ہر شخص کا دماغ جو ہوتا ہے، بھلے وہ KG1 کا بچہ ہو یا اس نے PhD کر لیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مائنڈ کا ایک اس کا دائرہ ہوتا ہے، ایک اس کا کے لیے کینوس ہوتا ہے، اور دائرہ اور کینوس کے اندر رہتے ہوئے وہ کسی چیز کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس علمیت کا جو ہے وہ محدود پیمانے پہ آپ نہ دیکھ رہے ہو۔ اس کا مطلب جس طرح یہ کہا جاتا ہے کنویں کا مینڈک، ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو کنویں کے اندر بستا تھا، رہتا تھا، اس کے اندر ٹوٹل اس کی جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے کہ اوپر وہ دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ بس اتنا ٹوٹل آسمان ہے۔ باہر کا مینڈک جب اس کنویں کے اندر آگے گر پڑا جو کہ سمندر کا تھا، اس نے پھر جب اس کو بتایا مینڈک کو جو کنویں کا تھا کہ جناب علی باہر سمندر تو بہت بڑا ہے، تو کنویں کا مینڈک بہت حیران ہوا کہ کیا اس سے بھی بڑا ہے جہاں میں رہتا ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں اس سے بھی بڑا۔ اور کرتے 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 وہ جو باہر کا مینڈک تھا اس نے جب بتایا کہ اور بڑا ہے اور بڑا ہے اور بڑا ہے، تو کنویں کا مینڈک مسلسل اپنے آپ کو پھولاتا گیا، ایک وقت آیا مکمل طور پہ ختم ہو گیا، ان کے پھٹ گیا۔ مجھے بتائیے اس واقعے کے اندر ایک سبق ہے، ایک درس ہے عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ سبق کیا ہے عقل مندوں کے لیے کہ اگر جو کنویں کا مینڈک ہے وہ سمجھتا ہے کہ جتنا کنویں کے اوپر آسمان نظر آ رہا ہے وہی ٹوٹل آسمان ہے، جبکہ ایکچوئل میں آسمان آپ کو پتا ہے بہت بڑا ہے۔ ایکچوئل میں سمندر کی ہم بات کریں تو سمندر کے اندر پانی بہت وسیع ہے، اور کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ اوپر جتنا آسمان نظر آ رہا ہے اتنا ہی ٹوٹل آسمان ہے، اور جتنا پانی کنویں کے اندر موجود ہے اتنا ہی ٹوٹل پانی ہے۔ اس کا مطلب وہ دونوں سوچیں اس کی بالکل غلط ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو سوچ کا دائرہ ہے وہ محدود ہے، جبکہ جو باہر سے مینڈک آیا تھا اس کا دائرہ بھی وسیع ہے سوچ کا، اور اس کی جو علمیت ہے، حکمت ہے، اس پوائنٹ کے حوالے سے وہ وسیع ہے۔ نقطہ کیا نکلا، ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ اگر آپ کی علمیت واضح ہوگی آپ کے، اور واضح کب ہوتی ہے؟ جب آپ بکس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں آپ سے کہا جا رہا ہے پوائنٹ نمبر 30 میں کہ بکس برنگ نیچر ٹو یور ڈور اسٹیپ۔ آپ کے گھر کی دہلیز تک جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، جو قدرت ہے کہہ لیجئے، اس کو آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے کہ آپ بکس کا مطالعہ کریں، کیونکہ سیدھی بات ہے جب آپ بکس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی علمیت ماشاءاللہ سے اس ہائی لیول کے اوپر جا رہی ہوتی ہے کہ بہت ساری باتیں آپ کی خود بخود کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ان باتوں کو جو کلیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی لائف کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب لائف میں چینج آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر روز بروز کہنا چاہیے امپرومنٹ آ رہی ہوتی ہے، اور آپ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کل کے علی احمد میں آج کے علی احمد میں فرق ہے، کل کے آپ میں آج کے آپ میں فرق ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب میں اور آپ بکس کا مطالعہ اپنی زندگی کے اندر کرنا اس طرح سے شروع کر دیں جس طرح ہم اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم برش کرتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، یہ سارے کام ہم پابندی سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے ہمیں بالکل اسی انداز میں بکس کا مطالعہ کرنا شروع کر دینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں انشاءاللہ چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 31 میں کہہ رہے ہیں کہ بکس برنگ اباؤٹ اے پرسنالٹی چینج۔ اگر آپ اپنی شخصیت کے اندر چینج لانا چاہ رہے ہیں، تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، یہ تبدیلی وہ نہیں ہے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا، بلکہ یہ حقیقی تبدیلی ہے، اور اگر آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی میں تو یاد رکھیے گا بکس کا مطالعہ کرنا لازمی ہے۔ پوائنٹ نمبر 32 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بکس انکریز کمپریہنشن۔ آپ کا مائنڈ دیکھیں کام کر رہا ہوتا ہے اس چیز کے اوپر جو آپ اسٹڈی کرتے ہیں، جو آپ مطالعہ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ مطالعہ کریں تبھی، یعنی کہ آپ ریڈنگ کریں تبھی آپ کے مائنڈ کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہوں۔ ہم جس چیز کو محسوس کرتے ہیں،
حد تک یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم سوچتے ہیں، ہم غور کرتے ہیں، جو ہمیں انوائرمنٹ میسر آتا ہے، ان تمام جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے والدین کی جانب سے، ہمارے بڑوں کی جانب سے، یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ کو ایک طرح سے بنا رہی ہوتی ہیں، سنوار رہی ہوتی ہیں، بھلے پازیٹیو ڈائریکشن میں یا بھلے نیگیٹو ڈائریکشن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر آپ والدین کی بھی بات کریں تو انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ بھی تو بیسیکلی اسی بیس کے اوپر کی نا، جو ان کی اپنی علمیت تھی، بھلے اچھی ہو یا بری ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ان کی اچھی علمیت کب ہوگی؟ جب ان کا مطالعہ وسیع ہوگا۔ مطالعہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے بکس کو اسٹڈی کر کے ہی مطالعہ حاصل کیا، ہو سکتا ہے ان کے اپنے والدین نے بہت اچھی تربیت کی ہو تو وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے مائنڈ میں جو کچھ بھی ہے ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، بہت سارے لوگ رشوت لیتے ہیں اور رشوت لینے کے ناجائز عمل کو کسی نہ کسی صورت میں اس کو جو ہے وہ پازیٹیو بنا کر، اس کو جائز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں بھائی حلال کی روزی میں، حلال کی نوکری میں تو جناب گزارا ہی نہیں ہے، لہذا ہم مجبور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اپنی اس مجبوری کو جو بظاہر وہ مجبوری پیش کر رہے ہیں، بنا کر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اس ناجائز حرام کام کو حلال اور جائز بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی علمیت ہی بیچاروں کی نہیں ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق دونوں کیا ہیں؟ جہنمی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ان کو یہ بات واضح ہوگی کہاں؟ دماغ میں واضح ہوتی ہے، واضح ہوگی تو یقینی طور پر ان کو اگر کروڑوں روپے کی، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی بھی رشوت مل رہی ہوگی تو وہ اس کو لات ماریں گے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ جناب ہزاروں روپے بھی مل رہے ہو تو رکھ لو جیب میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارا کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ اور کنسیپٹ کلیئر کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمارا مطالعہ بڑا قلیل ہے، بڑا ناقص ہے، بہت حد تک محدود ہے، جس کو ہمیں وسیع کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 33 میں کہہ رہے ہیں بکس ڈو ناٹ ریکوائر کمپنی۔ یہ کمپنی کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے اسٹوڈنٹس۔ کمپنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کسی کا ساتھ ہونا، یہ بھی ایک کمپنی کہلاتا ہے۔ انگلش کے اندر اس کو لفظی ترجمہ اس کا یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بعض اوقات ہم اکیلا فیل کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، ہم جو اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم جو اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، یہ مسئلہ بآسانی ہمارا حل ہو سکتا ہے اگر ہم بکس کا باقاعدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ اب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس جانب ہے۔ جس جانب آپ کا انٹرسٹ ہوگا اس انٹرسٹ سے ریلیٹڈ بکس کا آپ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے مثلا تو میں کامرس کا ایک ٹیچر ہوں تو میں جناب علی خام خائی کے لیے فزکس پڑھوں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یا میں میڈیکل لائن کی بکس پڑھنا شروع کر دوں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ جب آپ بولیں آپ نے تو کہا تھا بکس پڑھیں، آپ بکس آپ پڑھیں اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ، آپ کا جو انٹرسٹ ہے، آپ کی جو دلچسپی ہے، آپ کی جو فیلڈ ہے، آپ اس میں بکس پڑھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اکاؤنٹنگ کے جو سبجیکٹ ہے، کہ آپ کے خیال میں اکاؤنٹنگ کا سبجیکٹ جو لوگ پڑھا بھی رہے ہوں، بھلے یونیورسٹی کی سطح پہ پڑھا رہے ہیں، کیا انہیں مزید اکاؤنٹنگ کی بکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ بولیں گے بالکل ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یونیورسٹی کی سطح کے اوپر آپ ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو بھی اکاؤنٹنگ یا کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو تب بھی آپ کو بکس پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پوائنٹ نمبر 34 میں آپ سے وہ کہہ رہا ہے کہ بکس آر اسٹریس بسٹرز۔ اگر آپ اسٹریس کو دور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بکس کا مطالعہ کریں۔ جو لوگ بکس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اسٹریس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بکس بیسیکلی فرینڈس کی مانند ہے، یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب آپ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا دوست موجود ہے۔ جب آپ کے پاس آپ کا دوست موجود ہے تو کس بات کا غم ہے آپ کو، کس بات کا آپ کو دکھ ہے، کس بات کی آپ کو پریشانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کو آپ ایک زبردست طریقے سے لات مار کے آپ اس کو دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، دفع کر دیں گے۔ شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس بکس موجود بھی ہوں اور آپ بکس کا مطالعہ بھی کرتے ہوں۔ شاید آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ اسٹریس جو ہے، جو اس کو ڈپریشن بھی آپ ایک صورت میں کہہ سکتے ہیں، اور ڈپریشن کی ایک وجہ ہوتی ہے، یہ کہنا چاہیے، وہ بیسیکلی جو پیدا ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سامنے والا محسوس کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو جب وہ یہ فیل کر رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ کسی کا نہیں ہے تو یہ فیلنگ، یہ جذبہ، یہ خیال پیدا کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس کوئی موجود ہی نہ ہو۔ خاص طور پہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، جو کہ جن کی ایج اچھی خاصی ہو جاتی ہے، وہ ان کے اندر یہ مسئلہ زیادہ ان کے اندر فیل ہو رہا ہوتا ہے انہیں، کیونکہ وہ یا تو ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، یا اگر خواتین ہیں تو انہوں نے زندگی اپنی گزار چکی ہوتی ہے، جینٹس ہیں تب بھی زندگی گزار دی ہے، بچے جو ہیں ان کے پاس بیٹھ نہیں پاتے اپنی مصروفیت کے سبب۔ تو ایسی صورت میں جو ان کے اندر ایک ایلیمنٹ پیدا ہو رہا ہوتا ہے جس کا نام ہے اسٹریس، تنہائی جس کو آپ کہہ لیں، یا اس کو مایوسی کہہ لیں، پریشانی کہہ لیں، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، اپنے سوشل ان کا سرکل اسٹرانگ ہوتا ہے،
آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں جو چیز آپ کے بہت زیادہ کارآمد فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے وہ ہے بکس کا مطالعہ کرنا. کیونکہ اگر آپ بکس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی کی چنتا، کسی کی پریشانی، کسی کا آپ کو جو ہے وہ آپ کو نہ واویلا کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کہ جناب ہمارے پاس تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس ایک تو آپ کی ذات کے علاوہ آپ کی ذات کے ساتھ آپ خود ہیں، اور ایک تو پروردگار آپ کے ساتھ موجود ہے، اور ایک آپ کے پاس آپ کی بکس موجود ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 35 کے اندر کہہ رہے ہیں کہ بکس ڈیولپ اے سینس آف بلونگنگ ٹو پیپل اراؤنڈ یو. آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اطراف میں لوگوں کا جمگھٹا موجود ہے. وہ کس طریقے سے؟ کیونکہ جب آپ بکس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نالج میں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ مختلف حصوں کی دنیا بھر کی ایک طرح سے سیر کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کو ایسا فیل کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ اکیلے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ آپ نہیں ہیں. اسی لیے لکھا ہوا ہے بکس ڈیولپ اے سینس آف بلونگنگ ٹو پیپل اراؤنڈ یو. آپ کے اطراف میں لوگ آپ کو محسوس ہوتے ہیں کہ موجود ہیں. پوائنٹ نمبر 36 بکس پرووائڈ مینٹل اینڈ فزیکل ریلیکسیشن. ذہنی طور پر اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ جو ہیں وہ فزیکل جسمانی طور پر بھی اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ بکس کا مطالعہ کریں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی سکون سے بکس کا مطالعہ کرنے کا کیا تعلق؟ ہم تو جناب علی ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے سو جاتے ہیں یا تفریح مقام کی طرف نکل جاتے ہیں یا یوٹیوب کھول کے کوئی ہم ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اپنے جانتے میں، یا ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس کو سمجھتے ہیں ذہنی سکون ہمیں مل رہا ہے. اطلاع عرض ہے ان چیزوں سے ذہنی سکون آپ کو وہ لیول پہ نہیں ملے گا جو آپ کو بکس پڑھ کے حاصل ہوگا. یقین نہ آئے آپ عمل کر کے دیکھیں، تجربہ شرط کہا جاتا ہے. اس لیے کیونکہ جب آپ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو بکس سے جو آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ذہن کو ایک طرح سے جو توانائی ملتی ہے، جو تقویت ملتی ہے، جو آپ کی روح بالیدگی کا شکار ہو رہی ہوتی ہے، بالیدگی اختیار کر رہی ہوتی ہے، اس سے جو آپ کا جو کینوس ہے مائنڈ کا وہ جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو جو سکون ملے گا وہ اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھ کر آپ کو نہیں مل سکتا. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس پوائنٹ نمبر 37 کہتے ہیں بکس ایکٹ ایز اے کمیونیکیشن ٹول. کمیونیکیشن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا. کمیونیکیشن کے ٹول کے طور پر بھی آپ بکس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی سے گفتگو کریں، خواہ کسی بھی ذریعے سے کریں. اور کسی بھی ذریعے سے اگر آپ گفتگو کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ ہو، کیونکہ اگر مائنڈ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ گفتگو کیا کریں گے. اور مائنڈ میں کب ہوگا، بہتر سے بہتر کب ہوگا؟ جب آپ بکس کا مطالعہ کریں گے. پوائنٹ 38 کے اندر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بکس آر انٹلیکچولی سیٹسفائنگ ایکٹیویٹی. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی انٹلیکچوئل کا ورڈ آیا تھا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے سیٹسفائنگ ایکٹیویٹی. آپ کی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ سیٹسفیکٹری لیول کے اوپر اختیار کر جائیں، سیٹسفیکٹری لیول کو چھو لیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے بکس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں اور بہتر سے بہتر کرنا شروع کر دیں. پوائنٹ نمبر 39 میں کہتے ہیں بکس پرووائڈ اسپریچول ایکسپیرینس. آپ کی جو روح ہوتی ہے، ہر شخص کے ساتھ روح موجود ہے، اس کی روح کو اگر وہ تقویت پہنچانا چاہ رہا ہے، اس کو بہتر سے بہتر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بکس کا مطالعہ کرے. آپ یہ دیکھیں جو لوگ علم عرفان حاصل کر رہے ہوتے ہیں، علم عرفان پوری ایک نالج ہے، پورا ایک کہنا چاہیے سبجیکٹ ہے، بلکہ یہ ورڈ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ بہت سارے سبجیکٹس کو پڑھ کے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم عرفان کہلاتا ہے. جو لوگ علم عرفان حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کب حاصل کریں گے؟ جب وہ بکس کا مطالعہ کریں گے، اور بکس کا مطالعہ کر کے ہی اس اعلیٰ عرفہ پوسٹ کے اوپر جو دماغی پوسٹ ہوتی ہے اس پہ وہ پہنچ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 40 میں کہتے ہیں بکس پرووائڈ ایموشنل اسٹرینتھ. آپ کی جو جذباتی، ہر شخص کے ساتھ جذبات بھی آپ کو پتہ ہے منسلک ہیں، لگے ہوئے ہیں، تو ایموشنل اسٹرینتھ جو ہے، ایموشنل یعنی کہ جذباتی جو آپ کو طاقت جو ہے وہ بھی آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ بکس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ 41 میں کہتے ہیں بکس بلڈ یور سیلف اسٹیم. ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ سیلف اسٹیم لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ عزت نفس جس کو کہا جائے. اور عزت نفس اگر انسان کی مجروح ہو، اس کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، تو پھر کہتا یہ ہے انسان کہ وہ نہ زندوں میں ہے نہ وہ مردوں میں ہے. یعنی کہ بظاہر تو وہ زندہ ہے لیکن ایکچوئل میں وہ مردوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سیلف اسٹیم آپ کی تباہ کب ہوتی ہے؟ سیلف اسٹیم یاد رکھیے گا راتوں رات تباہ نہیں ہو جاتی کہ آج تو آپ بہت اچھے ہیں اور کل جو ہے آپ کی سیلف اسٹیم زیرو ہو گئی. ایسے نہیں ہوتی. بچپن سے 55 تک 55 تک پہنچتے پہنچتے آپ کی سیلف اسٹیم بہت ساروں کا اس کا کہتے ہیں جنازہ نکل جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار پیٹ کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصومانہ خواہشات
کا ہم خود اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ رہے ہوتے ہیں. ایک بہت اچھا جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک بچے نے اگر فرض کریں گلاس توڑ دیا اور آپ نے بچے کو ایک زناٹے دار تھپڑ مار دیا, تو کہتے ہیں کہ گلاس جو بچے نے توڑ دیا اس کی قیمت تو واپس آ سکتی تھی کسی بھی صورت میں, لیکن زناٹے دار تھپڑ مار کے, زور سے چیخ کے, چلا کے آپ نے بچے کی جو شخصیت تباہ و برباد کرنے میں پہلا قدم رکھ دیا. اس پہلے قدم کے اوپر اب اگلا قدم چڑھے گا وہ بچہ, اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اسے خمیازہ کون بھگتے گا اور کس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم پھول سے بچوں کو جو اس کو مسمار کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی ہاتھوں, اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علمیت کی کمی ہوتی ہے کہ دین یہ کہہ رہا ہے. اس کے اوپر میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں, میرا آرٹیکل الحمدللہ شائع بھی ہو چکا ہے اخبار میں, اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے چینل پر, کہ دین ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پیدائش سے لے کر 7 سال تک بچہ جو ہے وہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے, اور بادشاہ کی حیثیت بچہ رکھتا ہے تو اس کے جو والدین ہیں وہ غلام کی حیثیت رکھتے ہیں, اور غلام جو ہے وہ ان کو زیب نہیں دیتا. یہ میں سمجھا رہا ہوں ایک طرح سے, غلام کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بادشاہ کے اوپر ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ بادشاہ کا کام یہ ہوتا ہے خواہش کرنا. چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پتا ہے ذرا سی بات پہ خواہش کر رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ٹائم دیکھتے ہیں, نہ وہ وقت دیکھتے ہیں, نہ جناب علی کوئی جگہ دیکھتے ہیں, بس ان کی خواہشات کسی بھی وقت پیدا ہو جاتی ہیں. اب یہ بڑوں کا کام ہے کس طریقے سے بچوں کو بہلا پھسلا کے اگر خواہش پوری فوراً نہیں کر سکتے تو اس خواہش سے دور کریں, ورنہ اس کی خواہش پوری کریں, کیونکہ بہرحال دین کے مطابق وہ غلام کی حیثیت رکھتے ہیں اور بچہ جو بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور آپ کو یا مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کو ہم سخت لہجے میں بادشاہ سے مخاطب ہوں یا بادشاہ کے اوپر اس کی پٹائی کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جو لوگ سمجھنا چاہیں گے وہ یقیناً سمجھیں گے, جو نہیں سمجھیں گے وہ یقیناً اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ کے اندر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پوائنٹ نمبر 42 کے اندر کہ بکس ہیلپ اینڈ انکریج یور امیجنیشن ٹو سور. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے جو تخیلات ہوتے ہیں, آپ کے جو خیالات ہوتے ہیں, آپ کی جو امیجنیشن ہوتی ہے, اس امیجنیشن کے جو دائرہ ہوتا ہے, جو اس کے کہہ لیجیے جو کینوس ہوتا ہے, اس کو وسیع سے وسیع تر کر رہا ہوتا ہے جب آپ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں. مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں آپ کو کہ KG 1 کا بچہ ہے یا کلاس 1 کا بچہ ہے, وہ سائنس کی ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ رہا ہے. مجھے بات بتائیے, پہلی کلاس کا بچہ جب سائنس کی کتاب پڑھتا ہے تو اس کو بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں سائنس کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں. وہی بچہ جب 9th 10th میں آ جاتا ہے, یعنی کہ 9th میں آ جاتا ہے, میٹرک میں بھی کہتے ہیں فزکس موجود ہے, 9th میں بایولوجی وغیرہ موجود ہے, کیمسٹری موجود ہے, تو وہ اسی سبجیکٹ کو پورا سبجیکٹ کے طور پہ پڑھ رہا ہوتا ہے. جب وہ انٹر لیول پہ آتا ہے تو اور مزید ہائر لیول کے اوپر پڑھ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے وہ انجینئرنگ یا میڈیکل کی لائن جوائن کر کے مزید اس کو تقویت اس کو حاصل کر رہا ہوتا ہے اسی علم سے ریلیٹڈ. سیکھنے کا جو نقطہ ہے اس پوری گفتگو کے اندر وہ یہ ہے کہ بچہ جو 1 کا ہے وہ بھی سائنس پڑھ رہا ہے, اور جو جناب علی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اگر غور کریں تو سائنس ہی پڑھ رہا ہے, کیونکہ سائنس کی وہ تعلیم ہے. لیکن دونوں کے لیولز میں فرق ہے, دونوں کے جو مائنڈ کا جو کینوس ہے اس کے اندر فرق ہے. اور اس کے اندر جو فرق پیدا ہوا وہ کس بنیاد پہ پیدا ہوا کہ وہ جو بچہ بڑی لیول کے اوپر پڑھ رہا ہے, بڑی کلاس میں پڑھ رہا ہے, وہ زیادہ اس کے پاس مطالعہ اس نے کر چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ اس فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ ہوتے چلے جائیں گے, آپ کی سوچ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جائے گی. پوائنٹ نمبر 43 میں کہتے ہیں بکس میک یو اسمارٹر اینڈ وائزر. آپ کے اندر آپ کی جو عقل ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے, جو مجھے دی ہے, وہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے جب ہم بکس کا مطالعہ کرتے ہیں. جس طرح انگلش کا ایک جملہ بھی کہا جاتا ہے, ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یعنی کہ صبح جلدی سو کر اٹھنا اور رات میں جلدی سونا انسان کو بناتا ہے ہیلدی یعنی کہ صحت مند, ویلدی دولت مند, اینڈ وائز اور عقل مند. اس کا مطلب اگر تینوں چیزیں آپ اپنے اندر یا میں اپنے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو رات میں جلدی سوئیں اور جلدی اٹھیں. یہ تو ایک جملہ ہے اور جو حقیقتاً مبنی ہے جملہ. ہم میں سے کتنے لوگ اس مقولے پر, اس قول کے اوپر عمل پیرا ہیں؟ یقیناً بہت کم. مجھے بات بتائیے, اس کا مطلب وہ یہ قول جو ہے اپنی جگہ بالکل درست ہے لیکن عمل کرنے والے کم ہیں, خواہ کسی بھی ریزن کے تحت. آپ مجھے بات بتائیے کہ ادھر جملہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بکس میک یو اسمارٹر اینڈ وائزر. آپ اگر مزید اسمارٹ ہونا چاہ رہے ہیں اپنے کام کو کرنے کے اندر, اپنے کام کو کرنے کے حوالے سے مزید عقل مند ہونا چاہ رہے ہیں, ضروری ہے کہ آپ بکس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں اگر نہیں کر رہے ہیں تو. پوائنٹ نمبر 44 میں کہہ رہے ہیں بکس ہیلپ یو گرو. یعنی کہ بکس اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر گروتھ ہونی شروع ہو جائے گی, آپ کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. میں ٹیچنگ لائن سے وابستہ ہوں, الحمدللہ پروردگار کا بہت شکر ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اسی حوالے سے آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کمپیریٹیولی ہائر لیول پہ پہنچ جاتے ہیں
اور پچھلی لیول کے اوپر جو چیزیں ان کو علمیت میں اضافہ ہو جانا چاہیے تھا، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ ٹائم فش نظر آتے ہیں، یعنی کہ کچھ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سیکنڈ ایئر کا بچہ، اس کو بہت ساری باتیں فرسٹ ایئر میں کلیئر ہو جانی چاہیے، اس کو کلیئر نہیں ہوئی، غلطی سے اس نے انٹر بھی پاس کر لیا، اب ہو گیا گریجویشن لیول پر۔ اب گریجویشن لیول کے اوپر وہ بچہ اگر فرض کریں بی کام کر رہا ہے اور انٹر کامرس کر کے آیا ہے، انٹر سائنس کر کے آیا ہے، تب تو اس کے پاس مارجن ہے کہ سر ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ انٹر کامرس پڑھ کے آیا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کچھ ایسی باتیں بیسکس، اور وہ بیچارہ نہیں بتانے کے قابل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی، کیا خیال ہوگا کہ اس کا میٹرک سرٹیفکیٹ کے بعد اس نے انٹر سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہوا ہے، اس کو جلا کے راکھ کر دینا چاہیے اس کے اپنے ہاتھوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس نے کیسا انٹر کر لیا بھائی کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے توجہ نہیں دی۔ توجہ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اس نے پڑھا نہیں۔ سیکھنے والا نقطہ یہ ہے کہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ بکس کی جو ریڈنگ ہوتی ہے وہ اس نے نہیں کی، یا اس لیول پہ نہیں کی جتنے کہ اس کو کرنی چاہیے تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بکس، پوائنٹ نمبر 45 ہے کہ بکس ٹیکس یو ٹو اے ورلڈ آف ڈریمس۔ آپ کے جو مائنڈ ہوتا ہے اس کے اندر خواب و خیال پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ڈریمز پیدا ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں خواب وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے نہیں دیتے، یہ ہوتے ہیں خواب۔ خواب کی صحیح ڈیفینیشن یہ ہے۔ تو ورلڈ آف ڈریمز کی طرف اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بکس کا مطالعہ کریں، کیونکہ جب آپ بکس پڑھتے ہیں تو بہت سارے خیالات آپ کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے عمدہ باتیں آپ کے دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ بالکل فیکٹ ہے کہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، سنجیدہ مطالعہ جس کو کہا جائے، بچے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے اچھے اچھے خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں۔ وہ جو اچھے اچھے خیالات دماغ میں آتے ہیں وہ اسی وقت آتے ہیں جب وہ سنجیدہ مطالعہ کر رہے ہوں۔ کبھی آپ غور کریے گا، آپ فلم دیکھ رہے ہوں، آپ جو ہے گھریلو کچھ کام کر رہے ہوں، عموماً ایسا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 100%، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے خیالات آتے ہی نہیں ہیں، آپ کو بس نارمل روٹین ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سنجیدہ مطالعہ کر رہے ہوں، اسٹڈی کر رہے ہوں، اکاؤنٹنگ کی، میتھمیٹکس کی پریکٹس کر رہے ہوں، بکس کی اسٹڈی کر رہے ہوں، کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، تو آپ کو بہت اچھے اچھے بہترین قسم کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں میٹرک کر لوں گا تو یہ کروں گا، میں گریجویشن کر لوں گا تو یہ کر لوں گا، یا میرے پاس یہ فیلڈ بن رہی ہے، یہ جو پوائنٹ کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے فلاں چیز کا اسکوپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب آپ کتابوں کو کھولیں تو، کتابوں کو پڑھیں تو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس، پوائنٹ نمبر 46 کہ بکس کین چینج یور لائف اینڈ ویژن۔ آپ کی پوری زندگی کے اندر چینج آ سکتا ہے، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو سوچ ہے اس کے اندر چینج آ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بکس کا مطالعہ کیا جائے۔ پوائنٹ نمبر 47 میں کہتے ہیں بکس ہیلپ ان اچیونگ لائف گولس۔ جو لوگ اپنی زندگی کے اندر گولس یعنی کہ اپنے مقاصد ان کو طے کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بکس کا مطالعہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے گولس تو سیٹ کر لیے، گول سیٹ کرنے کے بعد اگر آپ ان گولس کو حاصل کرنے کی طرف پوری دیانتداری اور سنجیدگی سے کوشش نہیں کریں گے تو وہ گولس آپ کے صرف کاغذ پہ لکھے ہوئے گولس ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کی۔ گولس کو لکھنے کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ اس کے مطابق جتنی اس کی محنت درکار ہے اس کے لیے آپ اتنی محنت بھی کریں، پھر کہیں جا کے گولس حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 48 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بکس ڈیولپ ونڈرفل ایکسپیرینس۔ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کے جو کیا چاہیے آپ کا تجربات ہیں، اس کے اندر بہترین طریقے سے آپ کے اندر اضافہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ بکس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں۔ پوائنٹ نمبر 49 کہا جاتا ہے کہ بکس ٹرانسفارم لائفز۔ آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ لفظ انقلاب کے اندر اور لفظ تبدیلی کے اندر بہت بڑا فرق ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تبدیلی صرف یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں میں جو ہوں وہ مثال دے رہا ہوں، میں فرض کریں دوپہر کے 2 بجے سو کر اٹھتا ہوں، اگلے دن میں دوپہر کے 1 بجے سو کر اٹھا، یہ کہا جائے گا کہ میں نے اپنا اگلا دن جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل اسٹارٹ کیا۔ انقلاب اس کو نہیں کہا جائے گا۔ انقلاب اس وقت ہوگا جب میں اگر 2 بجے سو کر اٹھ رہا ہوں اور اگلے دن سے میں فجر میں اٹھ رہا ہوں، اس کو انقلاب کہا جائے گا۔ اس کا مطلب وہ یکسر تبدیل ہو جانا، مکمل طور پہ چینج ہو جانا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں جو انقلابات آئے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی، آپ کو یہ بات آپ کے علم میں اضافہ ہوگا کہ انقلاب سے پہلے کی وہاں زندگی کیا تھی اور انقلاب کے بعد کی وہاں کی زندگی کیا ہو گئی۔ بالکل یکسر چینج ہو جانا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ پوائنٹ کے اندر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ بکس ٹرانسفارم لائفز۔ اگر آپ بکس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر انقلابی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، پوری زندگی انقلابی طور پہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر سکے کا یہ والا رخ ہے تو اب سکے کا یہ والا رخ ہو سکتا ہے، یا سکے کا اگر یہ والا رخ ہے تو سکے کا یہ والا رخ ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بکس کا مطالعہ کیا جائے۔ لاسٹ پوائنٹ
which is the last point of this lecture as well. और ये जो point है वो basically last but not least वाला point है. कहते हैं books inspire, books motivate, books build nations. अब हम छोटे पैमाने से होते हुए बड़े पैमाने के ऊपर आके बात कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा पॉइंट इन्होंने रखा है लास्ट के अंदर और जुमले के अंदर. कहते हैं बुक्स इंस्पायर, बुक्स जो हैं वो आपको मुतासिर करती हैं. बुक्स मोटिवेट, बुक्स जो हैं वो आपके अंदर एक तरह से तहरीक पैदा करती हैं किसी भी काम को करने के हवाले से. बुक्स बिल्ड, बुक्स जो हैं वो तामीर करती हैं. किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहे हैं, नेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं, नेशंस की बात कर रहे हैं, अक़वाम की बात कर रहे हैं. कौम नेशन होती है, नेशंस कहते हैं अक़वाम. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कौम, भले वो पाकिस्तानी कौम हो या दुनिया के 200 से ज़्यादा ममालिक के अंदर रहने वाले लोगों की अक़वाम हो, वो अगर तरक्की करना चाह रहे हैं, वो अगर अपने जो मायूसी की कैफियत को दूर करना चाह रहे हैं, ख़्वाह वो इकनॉमिक मायूसी हो या किसी भी हवाले से मायूसी हो, उसके लिए ज़रूरी है कि वो बुक्स का मुताला करना शुरू कर दें. क्योंकि जो लोग बुक्स को दोस्त रखते हैं वही लोग कामयाबी के मनाजिल को बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं. उम्मीद है कि हमारे इस कोशिश को आप यकीनी तौर पे पसंद करेंगे, क्योंकि हमने दोनों वीडियो लेक्चर्स बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आपके सामने उसको पेश किया है. अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी ज़रूर कराइएगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए. अपने सर अली अहमद को अस्सलामु अलैकुम.